बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, असल में ये एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसी जगह पे इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जिक्र हुआ, जहां पर खुफिया एजेंसी के सरबराह DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में अहम तरीन मुलाकातें, हंगामी मुलाकातें क्यों हो रही हैं, कौन है इनके शुरका और आगे चलकर क्या सूरत हाल बनने वाली है, और अहम तरीन जगह पर फौजी जर्नल 3 घंटे तक उनकी क्या मसरूफियत रही, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। मुल्क में इस वक्त बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बज़ाहिर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी सवालात हैं, अभी भी निगरान वज़ीर इत्तलात बार बार आकर खुद इस किस्म के कई सवालात उठा देते हैं। जब बार बार आप ये बात करते हैं कि इंतखाबात पर शक ना करें, तो फिर लोग शक करना शुरू हो जाते हैं। धुंध के साए हैं पाकिस्तान के शहरों में, देहातों में, जहां धुंध छाई हुई है, मौसमी धुंध, वहीं पर इंतखाबी धुंध भी छाई हुई है। और उसी इंतखाबी धुंध के दौरान ये बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, जिसमें इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म जिक्र आया मुस्तकबिल के, जो कि बड़ी डेवलपमेंट है। पहले आज की दीगर तफसीलात आपके सामने इलेक्शन के हवाले से रखते हैं। माहौल क्या है इलेक्शन में? कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी खतरात हैं, इसलिए पूरे पंजाब में दफा 144 नाफज कर दी गई है। जी हां, महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक दफा 144 के मुताबिक जो है वो असला लेकर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी और इसकी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। और 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इत्तलात हैं, दहशतगर्दी और उम्मीदवारों में लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं। और ये जो दफा 144 का नफाज है, ये किया गया है 12 फरवरी तक। अब इस पे कुछ सवालात हैं कि दफा 144 क्या मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए है, या इसकी आड़ में माजी की कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म की चीज़ें माजी के अंदर होती रही, माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि क्या मुमकिना तौर पर होने वाली धांधली की ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इससे उस धांधली को बढ़ावा मिलेगा या उस धांधली के ऊपर काबू पाया जाएगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इंतखाबी अमल के दौरान बार बार ये बात कहना कि जनाब वहाँ पर झगड़े की जो है वो इतलात हैं, उम्मीदवार आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? डेफिनेटली जब आप जानबूझकर धांधली करेंगे, जब आप किसी का मैंडेट रोकेंगे, जब आप किसी एक मखसूस सियासी जमात के उम्मीदवारों को कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं देंगे, जब आप उसी मखसूस सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और आवाम के घरों से निकलने पर पाबंदियां लगाएंगे, उन्हें कारण मीटिंग्स नहीं करने देंगे, उन्हें जलसे जुलूस नहीं करने देंगे, उन्हें इंतखाबी रैलियां नहीं करने देंगे, यहां तक कि सोशल मीडिया पर अगर वो टिकटॉक पर, अगर वो ट्विटर पर, यूट्यूब या फेसबुक पर कोई ऑनलाइन जलसा करेंगे तो आप इंटरनेट बंद कर देंगे, तो उसके बाद डेफिनेटली वो आगे से कोई रद्द अमल तो देंगे। मुमकिना तौर पर इमरान खान ने बार बार अपनी सियासी जमात, पाकिस्तान के अवाम की मकबूल तरीन सियासी जमात तहरीक इंसाफ के को, उसके रहनुमाओं को, कारकुनान को, अवाम को, वोटर्स को यही कहा कि आप अमन व अमान के साथ तमाम तर काम करें, अमन कायम रखें, आपने किसी किस्म का कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, आपने सहूलत के साथ बात करनी है। लेकिन इसके बावजूद जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएं, जब आप किसी के सारे रास्ते बंद कर दें, तो मुमकिना तौर पर जो रद्द अमल आएगा वो यही होगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने वोट की हिफाजत करने के लिए, अपने आइनी और कानूनी हकूक़ की हिफाजत करने के लिए रद्द अमल, पुरअमन रद्द अमल देगा। और फिर जिसको जवाज़ बनाकर आप कहेंगे कि जनाब दफ़ा 144 नाफिज है और खुदा न खास्ता फिर कोई 9 मई के वाक़यात इस किस्म के करके हमेशा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात भी माइनस करना, इस किस्म की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे माहौल के अंदर हो रहा है कि जब एक अहम तरीन जगह पर 3 घंटे तक सीनियर फौजी जर्नैल रहते हैं और उनके सामने इस बात का जिक्र होता है, जहां पर मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम कुछ अहम तरीन इंकशाफात भी करते हैं और वहीं पर इमरान खान के बतौर
مستقبل کے وزیر اعظم پاکستان کا ذکر بھی ہوتا ہے، یہ انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے کیا سرائیوں سے گریز کریں۔ ٹھیک ہے جی، کیا سرائیوں سے ہم گریز کر لیتے ہیں، لیکن ماحول تو پہلے بنائیں نا، پہلے لیول پلینگ فیلڈ تو دے دیں، پہلے یہ نظر تو آئے کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں ایک طرح سے انتخابات کے اندر جا رہی ہیں۔ پہلے ہی جو آپ نے رولز آف گیم سیٹ کیے، اس میں عمران خان ہو گئے مائنس، اس میں بلہ ہو گیا مائنس، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کرنے کے لیے آپ نے آزاد، اس میں ان کے جو ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کو بہنوں کو گھروں سے آپ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، چادر چار دیواری کا تقدس آپ نے پامال کیا، کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے، کاغذات نامزدگی چھینے، انتخابی نشانات کے حوالے سے ٹکٹ جمع نہیں کرانے دیے، اور اس کے بعد اب انہیں کسی قسم کی کوئی کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس ماحول میں آپ کہتے ہیں کہ جناب انتخابات پر کیا سرائی سے گریز کریں، تو ٹھیک ہے گریز کر لیتے ہیں۔ معاملہ یہ کہاں پر آیا؟ جب سوال ان سے یہ کیا گیا، جب سوال ایک بڑا سامنے آ رہا ہے کہ جناب غیر ملکی مبصرین کو اتنی بڑی تعداد میں، جتنی بڑی تعداد میں وہ آنا چاہتے ہیں، انہیں ویزے جاری کیوں نہیں ہو رہے، ان تمام کو پاکستان کے الیکشن کو آبزرو کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ اس کی تفصیلات انہوں نے بتائی کہ جناب کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا جی 49 ویزے جاری کیے ہیں، باقیوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کامن ویلتھ کی بھی، دیگر کی بھی درخواستیں ہیں۔ پھر ایک معاملہ بڑا حیران کن تھا، انہوں نے کہا جناب جو بین الاقوامی صحافی اور مبصر ہیں وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں صرف دیکھیں گے معاملہ، یعنی ان بڑے شہروں کے اندر، تو اصل معاملات تو کہیں اور ہوں گے، جہاں پر ٹھپے ہوں گے، جہاں پر جو ہے وہ دھاندلی کے ممکنہ امکانات ہیں، جہاں پر دھونس ہوگی، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، عوام کو، عام کارکنان کو روکا جائے گا، تو ان شہروں کا کیا ہوگا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں جناب کیا سرائی سے گریز کریں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ کابینہ نے عام انتخابات میں پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے جناب، اور سول آرم فورسز حساس حلقوں میں بطور کوئک رسپانس فورس کے ڈیوٹی دیں گے۔ وزارت داخلہ نے عام انتخابات میں سیکیورٹی فراہمی کے لیے پاک فوج کی خدمات کے حوالے سے سمری کابینہ کو بھجوائی تھی، یعنی کہ صرف سیکیورٹی جو ہے وہ لی جائے گی، اور یہ سمری منظور ہو گئی ہے۔ 2,77,000 پاک فوج کے افسران اور اہلکار الیکشن میں جناب تعینات ہو رہے ہیں، رینجرز اور FCA اہلکار بھی ہیں، کوئک رسپانس فورس کے طور پر یہ کام کریں گے۔ اور اب اس میں وہ معاملہ نہیں ہے جو کہ پہلے ڈیبیٹ تھی نا 2013 میں، 2018 میں، کہ 2013 میں پولنگ سٹیشن کے باہر تھے، 2018 میں پولنگ سٹیشن کے اندر بھی تھے۔ اب یہ وہ ڈیبیٹ نہیں، اب یہ جناب کہ وہ سیکیورٹی کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ ممکنہ طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب وہ ان کا انتخابی عمل کے اندر یا پولنگ سٹیشن کے اندر، دیگر معاملات کے اندر کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہوگا، لیکن کچھ سوالات ہیں اس کے باوجود کہ کیا جب گنتی ہوگی، کیا جب نتائج مرتب کیے جائیں گے، کیا جب وہاں سے مرتب کیے جانے والے نتائج اور انتخابی فارمز لے کر پہنچائے جائیں گے ریٹرننگ افسران کے دفتر میں، اس وقت تک یہ جو سیکیورٹی ہوگی ماضی میں جو دیکھتے رہے ہیں وہ کس طرح سے ہوگی؟ کیا وہ کوئک رسپانس فورس اس وقت حرکت میں آئے گی، اس وقت فوج کی نگرانی میں سارے ڈبے جائیں گے، یا ایک ایسے موقع کے اوپر وہ فوج سامنے آئے گی کہ جب خدا نخواستہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے امن و امان کی، یا کوئی اس قسم کی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے نیگیٹو، اور اس سے نپٹنے کے لیے یہ معاملہ ابھی تک جو ہے وہ حل طلب ہے، غور طلب ہے۔ دوسری طرف جناب سائفر کے معاملے کے اوپر آج جو ہے وہ اسد مجید صاحب، اہم گواہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا، 6 مزید گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے۔ اچھا، جنگ جیو گروپ ایک مخصوص طریقے سے تمام چیزوں کو پورٹرے کرتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب عمران خان کے گرد کوئی شکنجہ ٹائٹ ہو رہا ہے، یا وہ پھنس گئے ہیں، یا وہ معاملات، کیونکہ اصل میں معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیونکہ آج جب اسد مجید صاحب نے بیان اپنا ریکارڈ کرایا تو عمران خان نے کہا انہیں واضح طور پر کہ یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کہ 7 مارچ کو اسسٹنٹ سیکرٹری جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو سے پاکستانی مشن کی ملاقات ہوئی، فریقین کو معلوم تھا کہ ملاقات کے منٹس آف میٹنگ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہی بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ملاقات کی گفتگو کو سائفر ڈیگرام کی شکل میں 8 مارچ کو وزارت خارجہ بھیجا۔ اب وہ گفتگو کیا تھی؟ وہ گفتگو بڑی واضح ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو ہٹائیں، نہیں تو آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اسی لیے تو ڈی مارچ کیا گیا تھا۔ اسد مجید کے بیان کے دوران بانی PTI عمران خان نے کہا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا، انہوں نے کہا جی اسد مجید جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آگے چل کر خود سے انہوں نے اس کے اندر سے ایک جملہ ڈالا، اسد مجید سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ سے بھیجے گئے سائفر ٹیلی گرام میں سازش اور تھریٹ کا کوئی ذکر تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب ذرا سوچئے، کیا کوئی ملک یہ لکھ کے دے گا کہ میں آپ کو تھریٹ کر رہا ہوں یا میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں؟ وہ تھریٹ کا لفظ استعمال کرے گا یا وہ کانسپریسی کا لفظ استعمال کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟
ایک لینگویج ہوتی ہے نا، اور یہ تو ویسے بھی عام طور پر بھی کوئی شخص استعمال نہیں کرتا، یہ تو وزارت خارجہ کی لینگویج ہے. تو اس میں یہی بات تو سازش تھی، اس میں یہی بات تو تھریٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹائیں وزارت جو ہے وہ عدم اعتماد کے ذریعے، نہیں تو آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تھریٹ ہے. تو تھریٹ سے پہلے ایک سازش ہی ہوئی، تبھی تو یہ تھریٹ بھی آئی. تو اب اس کو یہ کہنا ہے کہ جناب سازش نہیں تھی، تھریٹ نہیں تھی، یہ جنگ جیو گروپ کی اس باریک کارروائی کے اوپر ذرا زور رکھا کریں اور پھر غور کیا کریں. اور پھر انہوں نے کہا جی عمران خان بول پڑے کہ سائفر میں سازش یا تھریٹ کا اگر کوئی ذکر نہیں تھا تو ڈونلڈ لو نے جب یہ کہا کہ وزیر اعظم کو ہٹاؤ پھر عدم اعتماد آ گئی تو سازش کیسے نہیں ہوئی؟ بڑی بالکل سمپل سی بات ہے. یہی بات تو ہم کر رہے ہیں، یہی بات عمران خان کر رہے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ اسد مجید نے کہا کہ یہ سیٹ بیک تھا. سیٹ بیک تو تھا، یہ بات کوئی عمران خان کے خلاف نہیں جا رہی. انہوں نے کہا جی سائفر کو سازش قرار دینا پاک امریکہ تعلقات کے درمیان بالکل سیٹ بیک تھا. ظاہری بات ہے پاکستان نے درست کہا، اس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات جس طرح سے ہوئے وہ سیٹ بیک ہی تھا. اور پھر 25 مارچ کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، مجھے بلایا گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں متفقہ طور پر سائفر ٹیلی گرام کی ڈیمارش کا فیصلہ کیا. اب ڈیمارش کیوں کیا؟ جب بلایا، جب میٹنگ منٹس آ گئے، جب انہوں نے کہا کہ جناب ان کو ہٹائیں، اس کے بعد عدم اعتماد آ گئی، تو پھر مانا نا کہ امریکہ نے ایک ایسا کام کیا ان کے سفیر نے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو غیر مناسب تھا، اسی لیے تو ڈیمارش کیا. تو جب ڈیمارش کر لیا تو بات ختم ہو گئی. لیکن وہ ہے نا کہ جناب یہ صرف اور صرف اس چکر میں ہے کہ اسی طریقے سے عمران خان کا بیانیہ غلط ہو، لیکن عمران خان کا بیانیہ 100% درست ہے، بالکل بھی وہ غلط جناب نہیں ثابت کیا جا سک رہا ابھی تک. سیکورٹی خدشات کے سبب بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی بھی 26 جنوری تک بند ہوگی اسلام آباد کے اندر. دیگر 3 بڑی یونیورسٹیز NDU، بحریہ، ایئر، وہ بھی بند ہیں. اچھا، پھر جناب ایک اور معاملہ چل رہا ہے، وہ ہے جناب شوکت صدیقی صاحب کے کیس کا. اس میں قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ محتاط چلنا ہوگا، کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو. اب فیض حمید صاحب نے کل اپنا بیان جمع کرا دیا تھا، انہوں نے اس میں واضح کر دیا جناب میں نے کوئی ملاقات نہیں کی شوکت عزیز صدیقی سے. میں نے بالکل نہیں کہا کہ نواز شریف کو اتنی سزا دیں، اتنی نہ دیں. میں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ اگر سزا نہیں دیں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی. یہ تمام تر چیزیں لغو ہیں، جھوٹ ہیں، بے بنیاد ہیں. اب جناب کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے، کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے نہیں، اب چاہے جو مرضی الزامات لگاتے رہیں، اب معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. اور اب جناب قاضی فیض عیسی صاحب یہاں اب بڑا محتاط چلنا چاہ رہے ہیں. اب کہتے ہیں دیکھیں جناب کہیں آئینی توازن جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. یعنی آپ ریمارک سن لیں اس سے پہلے، ابھی کچھ عرصہ پہلے، جن کو بعض لوگ ڈائلاگز بھی کہتے ہیں، تو وہ کچھ اور آپ کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نگلتا نگلتا اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. خیر، لیکن جہاں معاملہ ہو پاکستان تحریک انصاف کا، وہاں کیا ریمارکس آتے ہیں. قاسم سوری صاحب کا کیس تھا، وہاں چیف جسٹس صاحب بولے، انہوں نے کہا قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے. یہاں جہاں PTI کے ڈپٹی اسپیکر کا معاملہ آ گیا وہاں قاضی صاحب کے ریمارکس کچھ اور ہیں، جہاں اداروں کا معاملہ آیا وہاں قاضی صاحب کے ریمارکس کچھ اور ہیں. علیم خان صاحب کہتے ہیں PTI والے جیت کر ہمارے ساتھ ملیں گے. یعنی یہ تو بات کی بات ہے نا کس کے ساتھ ملیں گے، یعنی انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے PTI جیتے گی. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں تمام تر چیزوں کا. اور پھر کیا ہوا جناب، معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر انہوں نے کہا جناب کہ عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والے 500 سے زائد اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوگی ہے، ان کے خلاف جناب ہم کریں گے کارروائی. اچھا، اب تنقید کرنا کیا ہے جناب؟ تنقید کرنا عدلیہ مخالف مہم ہے. او بھائی، تنقید دنیا کے کس ملک میں عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر نہیں ہوتی؟ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، پتہ ہے نا، جس کو دیکھو وہ پاکستان تحریک انصاف کا مخالف. مولانا صاحب کہتے ہیں بانی PTI کی سیاست ختم کرنے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ظاہری بات ہے آپ کی سیاست انہوں نے ختم کر دی ہے. جماعت اسلامی کے حافظ صاحب فرماتے ہیں جناب کہ PTI والے ہمیں ووٹ دیں، ہماری ان پہ نظر ہے، ہمارے بندے بکتے نہیں ہیں اور فلاں ایسی سب. یعنی سب کو، جماعت اسلامی ہو، JUI ہو، بلاول صاحب کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں، IPP والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل جائیں گے، نون لیگ والے کہتے ہیں نہیں جناب ہمارے ساتھ مل کے. یعنی انہیں سچی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ ووٹ بینک ہے تو صرف اور صرف عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا. اس کا ثبوت کیا ہوا؟ ثبوت واضح طور پر اس طرح نظر آتا ہے کہ لاہور کے صحافی شاہد اسلم صاحب کے مطابق آج DGISI جنرل ندیم انجم نے لاہور میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ ایک سیشن کیا اور وہاں پر وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے. ہے نا بات دلچسپ؟ جی ہاں، آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں. وہاں انہوں نے کچھ انکشافات بھی کیے. 3 گھنٹے کا یہ سیشن تھا اور DGISI نے ہر طرح کا وہاں پہ سوال لیا، جوابات بھی دیے. دن 12 بجے یہ سیشن شروع ہوا، تقریباً 3:30 بجے تک سیشن چلا. 200 کے قریب طلبہ اور اساتذہ تھے، کسی کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی. عمران خان کا نام جب بھی آتا سوالات کے ذریعے حال تالیوں سے گونج اٹھتا.
اور پھر DGI صاحب نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا جناب بلوچ متاثرین جلد وہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ قائد اعظم میں بڑی طاقت ہے. DGI جنرل ندیم انجم. اور پھر جب وہ سیشن کے دوران بات کرتے تھے تو وزیر اعظم عمران خان کے نعرے بھی وہاں پر لگ گئے. اور پھر وہاں پر ایک بات اور بھی ہوئی, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سیاستدانوں کے متعلق جنرل ندیم انجم صاحب نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا آپ کے مزید ابھی تفصیلات آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ DGI جنرل ندیم انجم نے کالا پینٹ کوٹ اور اسکائی بلو شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی. طلبہ و طالبات اساتذہ کو صبح 9 بجے فورٹریس اسٹیڈیم میں اکٹھے ہونے کا حکم دیا گیا تھا. ملاقات سے پہلے کسی کو نہیں بتایا گیا کس کے ساتھ سیشن ہے. DGI لیٹ پہنچے جس پر کہا گیا وجہ دھند تھی. آپ حیران ہوں گے, DGI خفیہ ایجنسی کے سربراہ آپ کے درمیان موجود ہیں, آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا. آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ISI والے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ کھل کر پوچھیں جو پوچھنا ہے. طلبہ و طالبات سے انہوں نے ظاہر خیال کیا. طلبہ نے کھل کر سوالات کیے کہ سر کہیں اس سوال پر ویگو ڈالا تو نہیں آ جائے گا, آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں, آپ کھل کر سوال کریں, آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. آج آپ کے ساتھ ہم خود موجود ہیں. اور لیکن اس کے دوران پھر وزیر اعظم عمران خان کے نعرے بھی لگے. اور وہاں پر ایک اور اہم معاملہ بھی ہوا جو کہ اس سے انہوں نے کہا جی کہ ہم سیاستدانوں کے پاس نہیں جاتے, سیاستدان ہمیں خود بلاتے ہیں, رات کو آ کے کہتے ہیں ہماری فلاں چیزیں ٹھیک کر دیں, بھل صفائی کے لیے بھی ہمیں یہ بلاتے ہیں. اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, مزید تفصیلات بھی آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.